अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ आपको मिलेंगे उस्ताद नुमान अली खान की वीडियोस जिनमें शामिल हैं सूरतुर रहमान की मुकम्मल तफसीर, सूरत यासीन की मुकम्मल तफसीर, कुरान की दुआएं, वजाहत, तदब्बर, हिकमत और गहराई के साथ कुरान की तशरीह। यहाँ हम कुरान को समझते, महसूस करते और जिंदगी में उतारते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पाकिस्तान में होने वाले लेक्चर्स जिनमें दिल को छू लेने वाली बातें और ईमान को मजबूत करने वाला इल्म। अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपके दिल को रोशन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ कुरान के सफर में शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन थुम्मा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाह हनीफन व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के सेशन में दोबारा दो तरह की प्लूरल्स का, दो तरह की जमा का कंपैरिसन, और उसके बाद इंशाल्लाह एक मज़ीद मिसाल अगर वक्त मिला तो उस पर भी बहस होगी। आज मैं पहली बात आपसे करना चाहता हूँ नेमत के बारे में। उर्दू का लफ्ज़ है, असल में अरबी का लफ्ज़ है नेमा। नेमा आइन को मैं ज़रा ज़ोर से इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं अरबी पढ़ता रहा हूँ और पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ से ज़रा एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो मैं नेमा ही कहता हूँ। हमारे यहाँ मुझे पता है नेमत कहते हैं। जब भी मैं नेमत सुनता हूँ तो मुझे ज़रा कान में खुजली होती है, मुझे नेमा कहना पड़ता है। लेकिन खैर, नेमत का लफ्ज़ अरबी में उसकी दो मुख्तलिफ जमा है। उसकी एक जमा है अनउम। अनउम उर्दू में इस्तेमाल नहीं है, अरबी में है अनउम। दूसरी नेमत की जमा है निअम। निअम, निअम। ओके, अब इनमें से एक ज़ईफ़ है, इनमें से एक कवी है। एक क़िल्लत की तरफ इशारा करती है, दूसरी कसरत की तरफ इशारा करती है। इनमें से जो जमा क़िल्लत की तरफ इशारा करती है, जो कम है, वो है अनउम। इसे कहते हैं जमउ क़िल्ला, अनउम। जब बहुत सारी नेमतों का जिक्र हो तो कहा जाता है निअम। निअम है जमउ कसरा, यानी वो ऐसी कसर, यानी मैं इस तरह करूं, अगर उर्दू में मुझे तर्जुमा करना भी पड़े, शुक्र है मेरी जिम्मेदारी नहीं है उर्दू तर्जुमा करने की, मेरी उर्दू का उर्दू में तर्जुमा करना पड़ता है। लेकिन खैर, अगर निअम का लफ्ज़ कुरान में हो या पुरानी अरबी में हो तो उसका ज़्यादा बेहतर तर्जुमा होगा बहुत सारी नेमतें। यानी बहुत सारी का इजाफा उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि वो है जमउ कसरा, ये कसरत की जमा है, तो कुछ कसरत की तरफ इशारा तर्जुमे में करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये कह दें कि नेमतें, तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि इस लफ्ज़ में कसरत भी है। इसी तरह अगर अनउम का लफ्ज़ आए तो मुनासिब है कि तर्जुमे में थोड़ा सा इजाफा किया जाए और क्या कहा जाए, कुछ नेमतें, कुछ नेमतें, क्योंकि इसमें इशारा है किसकी तरफ, किल्लत की तरफ, कम अददी की तरफ इशारा है, इसलिए वहाँ पर कुछ नेमतों का तर्जुमा बेहतर होगा। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, खुद से एक उम्मत थे, एक इंसान खुद एक उम्मत था। क़ानितन लिल्लाह, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए हमेशा तैयार थे। क़ानित उसे कहते हैं जो हुक्म देने से पहले भी हुक्म मानने को तैयार हो, जो स्टैंड बाय में हो, उसे क़ानित कहा जाता है। अच्छा, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और वो शिरक करने वालों में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिही, शाकिरन लिअनउमिही, वो अल्लाह ताला की कुछ नेमतों का शुक्र करने वाले थे। अजीब सा तर्जुमा, कुछ नेमतों का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ये कैसे कह दिया कि वो अल्लाह ताला की कुछ नेमतों का शुक्र करने वाले थे? बात तो ये कहनी चाहिए थी कि वो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का शुक्र करने वाले थे। वो तो दुनिया के सबसे शाकिर इंसानों में से गुजरे हैं, उनसे शाकिर कौन होगा? यानी जब शुक्र की मिसाल दी जाती है कुरान में, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है, और फिर उनके बारे में ये कैसे कह दिया कि उन्होंने अल्लाह ताला की कुछ नेमतों का शुक्र अदा किया? ये समझने की ज़रूरत है। एक और आयत है आगे, उसका तर्जुमा थोड़ी बाद में करूँगा। व अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, उसमें निअम का लफ्ज़ यानी बहुत सारी नेमतों का जिक्र। अच्छा, पहले एक स्टेप करके बात समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमत की गिनती करो, अल्लाह ताला की नेमत की गिनती करो, तो तुम उसका पूरा हिसाब नहीं लगा सकते। तर्जुमा मैंने ज़रा देख के किया है,
اور یہ نہیں کہا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرو. میں نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گنتی. نعمت اللہ مفرد واحد. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ایک نعمت کی پراپرلی گنتی کر لو، وہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں. اس کا پوری طرح سے حساب لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں. کیسے ممکن نہیں؟ یہ ہاتھ ایک نعمت ہے، میں نے تو گن لی، لیکن اس ہاتھ نے مجھے کتنے فائدے دیے ہیں، اس ہاتھ سے کیا کیا کام نکلے ہیں، کون سی مصیبتیں ٹلی ہیں اس ہاتھ کے ہونے کی وجہ سے، میں گن سکتا ہوں. آج کے دن میں کتنی دفعہ اس ہاتھ نے مجھے بچایا ہے، میں گن سکتا ہوں. اس ہاتھ نے کتنی دفعہ مجھے فائدہ دیا ہے، میں گن سکتا ہوں. اس ناک نے، اس دل نے، اس ہڈی نے، کہ اس ناخن نے کتنی دفعہ مجھے تکلیف سے بچایا، مرض سے بچایا، میں گن سکتا ہوں. ایک نعمت کو پوری طرح سے سمجھنا، پوری طرح سے اس کی گنتی کرنا، اس کا شمار کرنا، وہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ آپ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دیں تو وہ ایک نعمت کے شکر کی برابر نہیں بنتی. اگر یہ حقیقت مان لی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، تو یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. باقی انسانیت تو کتنا نہیں کر سکتی، ایک کا شکر چھوڑو، ایک کی گنتی نہیں کر سکتی. شکر کی تو بات بھی نہیں کی، گنتی کی بات کی. ہمیں تو گنتی نہیں آتی، وہاں شکر کی بات ہو رہی ہے. شکر تو بات کی بات ہے. پہلے کسی نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کا ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا شکر کیا جاتا ہے. جب نعمت کا احساس ہی نہ ہو تو شکر کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی گن کے، پوری زندگی جو شکر کیا، ہر لمحہ انہوں نے جو شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، اس کی تشریح جو قرآن میں آ رہی ہے، اس کی تصویر جو کھینچی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا. اور پھر دوسری بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت اگر ہر لمحہ زندگی کا شکر میں گزار دے، اگر آپ ان کی شکر کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کمپیئر کریں تو کمپیریسن میں نعمتیں بہت ہیں ابھی جو رہ گئیں، جن کا شکر نہ ہو سکا. زندگی اتنی لمبی نہیں تھی، لمحے اتنے زیادہ نہیں، سانسیں اتنی زیادہ نہیں تھی زندگی میں کہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا. تو اگر کمپیریسن کریں تو اگر لاکھوں نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا تو کمپیریسن میں تو تھوڑی ہی ہوئی نا، اس لیے تھوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھو انسان کی صلاحیت میں ہے ہی نہیں کہ وہ تھوڑے سے زیادہ کر سکے. یہ بات سکھائی جا رہی ہے، بہت گہری بات سکھائی جا رہی ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے جس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں کہا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جو نعمتیں نظر آتی ہیں اور جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. یہاں ذکر ہے نعمتوں کے دروازے کھولنے کا، اور کھول کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں. یہاں بات مناسب کرنے کی کیا تھی؟ تھوڑی نعمتیں یا بہت ساری نعمتیں؟ بہت ساری، اور جو تم دیکھ سکتے ہو اور جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، ظاہرتاً و باطنہ. تو یہاں مقام تھا بہت ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کا، اسی لیے نعم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس مثال میں سورہ شعراء سے تعلق ہے، 26ویں سورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی ہمیشہ آپ کے دل تک پہنچتی رہے تو اس چینل کا ساتھ ضرور دیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر ہدایت میں جڑ جائیں. قال لهم اخوهم نوح، ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، یعنی اپنے قوم سے کہا. نوح علیہ السلام کی کیا ڈسکرپشن ہے اس میں، کیا وصف بیان کیا جا رہا ہے؟ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا. اچھا، اس کے بعد اذ قال لهم اخوهم ہود، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، یعنی ہود نے اپنی قوم سے بات کی اور ان کی کیا تعریف دی جا رہی ہے یہاں پر؟ ان کے بھائی. آگے چلیں. اذ قال لهم اخوهم صالح، کن کے بھائی؟ ان کے بھائی صالح نے ان سے بات کی، یعنی صالح نے اپنی قوم سے اپنے بھائیوں سے بات کی. اچھا، اذ قال لهم اخوهم لوط، لوط نے بھی کس سے بات کی؟ اپنے بھائی، ان کے بھائی لوط نے ان سے بات کی. یعنی ہر نبی کے بارے میں کیا تعریف آ رہی ہے؟ بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، اخوہم 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 اخوہم. آخری جو بات ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ شعیب علیہ السلام کی. اذ قال لهم شعیب، listen، اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم لوط الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون. کیا مسنگ ہے؟ عربی کے کیا الفاظ مسنگ ہیں؟ اخوہم سنے نا بار بار، باقی تمام الفاظ وہی تھے نا،
انہوں نے کہا تقویٰ کیوں نہیں کرتے، تقویٰ کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کو تقویٰ نہیں ہے، خدا کا خوف کرو، خدا کا کوئی خوف نہیں تمہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں تمہیں. ہر ایک نے ایک ہی بات کی. لیکن شعیب کے بارے میں بات آئی تو کیا کہا؟ اذ قال لهم شعیب، بھائی نہیں کہا. ان کے لیے بھائی چارہ کیوں نہیں؟ باقی سب کے لیے بھائی چارہ، ان کو کیوں الگ کر دیا؟ اور پھر اور مزید ایک عجیب بات یہ کہ اگر آپ سورہ، یہ 26ویں صورت ہے 26، اگر آپ سورہ عنکبوت کا تھوڑا سا جائزہ لیں، سورہ عنکبوت میں دوبارہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہاں کیا کہا ہے؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب بھیجے گئے تھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں اور ان کے بھائی ہونے کا ذکر نہیں، بھائی ہونے کا ذکر تو ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ جس صورت میں ہر ایک کے ساتھ بھائی کا لفظ استعمال ہوا، وہاں تو میری توقع تھی کہ ان کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. اور مزید میری توقع اس لیے تھی کہ اور جگہ قرآن میں ان کو بھائی کہا گیا ہے کہ نہیں؟ اور جگہ تو کہا گیا ہے، تو یہاں کیوں نہیں کہا گیا جب سب کے ساتھ آ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص اس بات کی طرف ہماری اٹینشن لگائی ہے، ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ یہاں پر اخو کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا، باقی سب کے ساتھ کیوں ہوا. اب شعیب علیہ السلام کا تعلق ہے مدین سے. مدین یہ عرب جو ہے جزیرہ نماں عرب کا ایک قبیلہ ہے، ایک حصہ ہے، خطہ ہے اس کو مدین کہا جاتا ہے. اب مدین کے قبیلے میں، اس کے گاؤں میں ایک بہت بڑا درخت تھا. روایات ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا، اور یہ لوگ ایک طرح کا شرک کرتے تھے، اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے یہ لوگ. یعنی اس درخت پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس کے سامنے جا کے اعتکاف میں بیٹھ کے عاکفین قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے، بیٹھ کے بس منتیں مانگ رہے ہیں، اور بیٹھے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ جو یوگا وغیرہ میں کرتے ہیں یا جو بوڈھسٹ وغیرہ کرتے ہیں، بیٹھ کے بس 6-7 گھنٹے اوم چل رہی ہے ان کی، رائٹ. تو یہ معاملہ تھا ان کا. اور اس درخت کا نام تھا الایکا، درخت کا نام تھا ایکا. قرآن میں کبھی کبھار ان لوگوں کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے، یعنی مدین کے لوگ. کبھی کبھار انہیں پکارا جاتا ہے اصحاب الایکا، ایکا کے لوگ. ایکا سے مراد کیا؟ وہ درخت جس کی وہ عبادت کرتے تھے. اچھا، بات تو ایک ہی ہے، یعنی وہ جگہ ہے اور وہ ایکا ہے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن بات میں تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ مدین کے لوگ ہیں تو آپ نے ریفرنس دی ہے ایک جگہ کی، اور جو اس جگہ سے ہے وہ اس کا بھائی ہے. یعنی تمام مدین کے لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور ان کا بھائی ہونے کا ناطہ کس واسطے سے ہے کہ وہ تمام لوگ مدین سے ہیں. اگر آپ انہیں کہیں اصحاب الایکا، وہ ایکا کے لوگ ہیں، تو پھر تو آپ نے جگہ کی بات نہیں کی، آپ نے ان کے مذہب کی بات کی ہے. اور مذہب کے اعتبار سے تو تمام بھائی نہیں ہو سکتے. یعنی شہر کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے بھی بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی اخوت اور چیز ہے. دین کی اخوت اور چیز ہے. اب سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا گیا. جب مدین کا لفظ استعمال ہوا تو بھائی کہنے میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی عرض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی بری بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ مدین کا تعلق یا ان کی نسل سے ہے یا ان کی لوکیشن سے ہے. ٹھیک ہے، اس کی جغرافیہ سے اس کا تعلق ہے. اچھا، پھر سورہ شعراء میں کہا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا کے لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا جب شعیب نے ان سے بات کی. اب نہیں کہا کہ ان کے بھائی شعیب نے ان سے کہا، کیونکہ جب ایکا کا حوالہ دے دیا تو ایکا کا حوالہ تو ان کے شرک کے دین سے ہے، ان کے شرکی مذہب سے ہے، اور اس مذہب کے ناطے ان کی اخوت تو ہے نہیں، ان کے وہ بھائی نہیں بنے. پھر بس شعیب ہیں، شعیب نے ان سے کہا. باقی کسی قوم کے نام کے ساتھ شرک کا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اصحاب الایکا نام کے اندر ہی شرک ہے. یہ ایکا والے لوگ ہیں، یہ ایکا کی عبادت کرتے ہیں، ایکا کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے بھائی کا لفظ نکال دیا. تو یہ بھی ایک حکمت ہے قرآن کی. پھر کبھی میں سن رہا ہوتا ہوں، ہمارے ینگ لڑکے ہیں وہ تراویحیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، قال لهم اخوهم نوح قال لهم اخوهم ہود، پھر شعیب کی باری آتی ہے اذ قال لهم اخوهم شعیب. نہیں، اخو نہیں، بھائی شعیب. کوئی بات نہیں، وہ بھی بھائی تھے. نہیں، یہاں بات ہے، بڑا مسئلہ ہے یار، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن میں کوئی چھوٹی بات ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے ہی نہیں. ہر چیز کی ایک اہمیت ہے اس کو. اور اگر آپ ان باتوں کا علم آپ کو نہ ہو تو پھر انسان کے دل میں یہی بات آتی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے بھائی نہیں بھائی، ایک ہی بات ہے، اتنی کو بڑی بات تو ہے نہیں، بس ٹھیک ہے اب نہیں ہے کیا کریں.
یہ صرف حفاظ کو ٹرک کرنے کے لیے، ان کی خاص کمپلیکیشن پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ نکالے گئے ہیں، باقی یہ بس بغیر اس مینٹل ایکسرسائز کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ایک ایکسرسائز ہے جو میں بار بار آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی کم از کم اس کے پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ میں ایک دلچسپی ہو، کچھ نہ کچھ عربی تو سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، عربی کے ماہر نہیں بنیں گے، کوئی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. آپ تھوڑی سی کمٹمنٹ تو دکھا دیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑا سا سیکھ لیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک درجے سے دوسرا درجہ خود لے کر جائے گا. تم چڑھو گے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک چڑھو گے تم، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر انہیں کیا مسئلہ ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے، مانتے کیوں نہیں، اس بات پر انہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ ان کی پروگرس ہوگی. اللہ تعالیٰ کا خود سوال ہے اسی آیت کے فوراً بعد، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس آیت میں جو خوبصورتی ہے میں حیران رہ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو قرآن آسان ہے. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے یاد کرنا ہے تو پھر قرآن کی عربی سمجھنا، تفسیر سمجھنا، یاد کرنا، تجوید پڑھنا، قرآن کو ریگولرلی پڑھنا، وہ سب آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. تمہاری بس ایک نیت ہونے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، بس باقی سب آسان ہو جائے گا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر کوئی بھی ہے جو تھوڑی سی ایفرٹ تھوڑی سی کوشش کر کے ذکر کر لے. اب میں آپ کو مدکر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. مدکر اصل لفظ ہے مذکر. مذکر عربی میں کہتے ہیں جو بہت محنت کر کے کسی چیز کو یاد رکھے. جو بہت محنت کر کے کسی چیز کو یاد کرے اسے مذکر، ذال کا لفظ اور تا کا لفظ، اور اس میں مشکل ہے، اور اس کی پروننسیشن تلفظ میں جو مشکل ہے اس مشکل میں ہی اشارہ ہے کہ یہ کام بھی مشکل ہے. کسی چیز کو مشکل سے یاد رکھنا، بہت ایفرٹ کر کے یاد رکھنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اچھا، اس کا اگر تھوڑی سی اس میں کوشش کم ہو، مذکر نہ ہو انسان، مذکر ہو، مذکر ذال کے ساتھ مذکر ہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ جو کوشش کر کے کسی چیز کو یاد کرے، لیکن کیونکہ تلفظ میں آسانی ہے تو اشارہ اس بات پر ہے عربی میں، بلاغت میں، صرف میں، کہ اس انسان کی کوشش ذرا کم ہے. یاد کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کم کوشش کرتا ہے. اس سے ایک مزید مرحلہ نیچے، اگر نہ مذکر کہنا مشکل، مذکر کہنا مشکل، اگر کہیں مدکر، آسان کہ نہیں؟ مدکر بالکل آسان، اور اس میں نہ آپ کی زبان کی کوئی ایکسرسائز، نہ کوئی ایسا مشکل حرف. مذکر، مذکر، مدکر کے معنی نکلتے ہیں صرف میں کہ یہ سب سے ایزی ورژن ہے اس لفظ کا، کہ کوئی کم از کم لیسٹ، سب سے اقل کوشش جو کر لے، سب سے لیسٹ بٹ کوشش کر لے، اس کو مدکر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج ایشو کیا ہے، میں نے تو قرآن کو ایزی کر دیا، میں نے قرآن کو آسان بنا دیا، تم میں سے کوئی سب سے کم کوشش کرنے کو تیار ہے بھی کہ نہیں؟ تھوڑی سی بھی کوشش کرنے کو کوئی آنے والا ہے سامنے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تھوڑی سی کوشش تو کر لو، تھوڑی سی کوشش. تو حل من مدکر، کوئی بھی ہے. اور یہ سوال ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ قرآن میں. کوئی ہے کوئی تھوڑا سا بھی کام کرنے کو تیار ہے، تھوڑی سی بھی محنت کرنے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں محنت کرنے والوں میں سے بنائے، اور ہماری محنتوں سے ہمیں قرآن سے قرب عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کرے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی ہمیشہ آپ کے دل تک پہنچتی رہے تو اس چینل کا ساتھ ضرور دیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر ہدایت میں جڑ جائیں.